बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ तेरे नाम से होता है उजाला दिल में, चांदनी में चमक उठता है बयाबां जैसे। रब ज़ुल जलाल की हम्द व सना के बाद सुंदर टीवी 12 के तमाम सामीन कराम को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है कि तुझे वो जहाँ मिले जिधर किसी गम का कोई गुज़र न हो, जहाँ रोशनी हो खुलूस की और नफ़रतों की खबर न हो। जी सामीन, प्रोग्राम तदरीस व ताल्लुम के साथ मज़हर इकबाल तालिब हाज़िर खिदमत है और आपकी दराज़ी उम्र और वतन अज़ीज़ की तरक्की, खुशहाली और सालमियत के लिए दुआ गो है। हमारे आज के प्रोग्राम की ज़ीनत बनने के लिए एक मारूफ इल्मी अदबी शख्सियत जलवा अफरोज़ हैं। आप असिस्टेंट एजुकेशन ऑफ़िसर हैं, बहुत ही काबिल और माहिर तालीम हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जिनका A1, एक है जिनका ज़ाहिर बातिन, शख्सियत हैं जानी पहचानी, मेरी मुराद है ग़ुलाम मुस्तफ़ा खिरानी। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले उनकी पजीराई और अपनी कम माजगी के इजहार के लिए एक शेर अर्ज़ है। उनके होते हुए महफ़िल में जो लाते हैं चिराग, उनके होते हुए महफ़िल में जो लाते हैं चिराग, लोग कहते हैं कि सूरज को दिखाते हैं चिराग। जी ग़ुलाम मुस्तफ़ा खिरानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मज़हर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने इस फोरम पर दावत दी, बोलने के लिए बुलाया। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ सर। मैं भी समीम कल्ब से जनाब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने कमाल मेहरबानी से अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हात हमें इनायत फरमाए हैं। कहाँ मैं और कहाँ निखात गुल, नसीम सहार ये तेरी मेहरबानी है। बिला तख़ीर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं सर जनाब को ज़हमत दूंगा कि सबसे पहले आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में हमें आगाह फरमाएं। सर, मैंने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट किया VZU मुल्तान से माशाअल्लाह। और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से MA इंग्लिश भी मुकम्मल किया हुआ। माशाअल्लाह। चंद बातें हम आपके तालिब इल्मी के ज़माने से मुतल्लिक़ करेंगे, क्योंकि निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। तो उस वक्त जनाब का क्या मामूल था तैयारी का, मेहनत का? किस तरह आप पढ़ते थे? शौक़ था या वालिदैन की आप पर कोई सख्ती थी? सर, ज़माना तालिब इल्मी में मैं वैसे ही एक नादान तालिब इल्म था। अलबत्ता वालिद साहब की शफ़क़त और सख्ती ज़रूर थी मेरे ऊपर, लेकिन मैं कोई परफेक्ट तौर पर कोई चीज़ भी तैयार नहीं करता था पढ़ाई के हवाले से। जो बात मुझे इस स्टेज तक लेकर आई है, मैं समझता हूँ कि वो मेरी मेमोरी है, मेरा हाफ़ज़ा है कि मुझे जो है तालीम के हवाला से चीज़ें, वाक़यात, लेसन्स, लेक्चर्स वो बहुत अच्छे याद रहते थे। माशाअल्लाह। सर जी, क्लास में आपकी क्या पोजीशन होती थी? सर, मैं 8 क्लास तक मैंने टॉप किया है, हमेशा क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन ली, और कई दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि पूरे स्कूल में भी मैंने टॉप किया है। माशाअल्लाह। वो कहते हैं ना जी, उस्ताद की अज़बत को तराजू में न तोलो, उस्ताद तो हर दौर में अनमोल रहा है। जी सर। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने ये पेशा क्यों इख्तियार किया, मौलवी? देखें, ये आप जानते हैं कि पैगम्बराना पेशा है, और मैं चूँकि टीचर सन हूँ इसलिए कुछ शुरू से ही रग़बत थी इसी फील्ड की तरफ। सही फरमाया। और साथ ही ये भी एक उसमें है, ज़हन में आता है कि जो सबसे आसान ड्यूटी है वो टीचिंग है, तो खिदमत खल्क भी है। तो इस सिलसिला में मैं जो है इधर टीचिंग में आ गया हूँ। अक्सर कहा करते हैं हम कि ये पेशा है पैगम्बरी है, कार सवाब समझ कर भी लोग ये पेशा इख्तियार करते हैं, लेकिन आपने हकीकत बयानी की है। वो है ना जी, वही है मुदर्रिस, वही है मुअल्लिम, औकात जिसके सरासर मुनज़्ज़म, मुकम्मल इंसानियत जिसके दम से, शराफत का पैकर सदाकत मुजस्सम। आप अपने पेशे पर आप मुतमईन हैं, इसी हवाले से आप ड्यूटी सर अंजाम देते रहे हैं। इस वक्त तो आप माशाअल्लाह असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हैं, लेकिन पहले आप टीचर थे। तो उस वक्त आप किस तरह पढ़ाते थे, या अपने इस पेशे से आप मुतमईन थे? जी, ये मुझे 2003 से शौक़ था पढ़ाने का,
یوں ہی میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو وہاں جس طرح سے مجھے لیکچرز ملتے تھے پڑھتے ہوئے، میں چاہتا تھا کہ اسی چیز کو، اسی سٹائل کو ادھر چھوٹے لیول پہ، دیہاتی لیول پہ، چھوٹے قصبے میں، وہ سلطان جیسی جگہ پر شفٹ کیا جائے۔ میں نے سر 2003 سے لے کر 2015 تک کم و بیش 12 سال ایف ایس سی لیول تک، مڈل سے ایف ایس سی لیول تک ٹیچنگ کی ہے، اور الحمدللہ میرے جو لیکچرز ہوتے تھے پرائیویٹ اسکولوں کے پرنسپل صاحبان، وہ میرے کلاس روم سے باہر جا کے سنتے تھے، اور الحمدللہ ہر دفعہ وہ خوش بھی ہوئے اور مجھے اپریشیشن بھی ملی ہے، کیونکہ میں یہ اپنا پڑھانے کا کام مطمئن ہو کر اور بڑی ڈیووشن سے کرتا تھا سر۔ بڑی اچھی بات ہے سر جی۔ یہ فارسی کا مسئلہ ہے، جور استاد بے ز مہر پدر، استاد کی سختی باپ کے پیار سے اچھی ہے، کیونکہ ایسے بچہ سیکھتا ہے۔ انگلش میں بھی کہتے ہیں سپیئر دی راڈ اینڈ سپائل دی چائلڈ۔ اور مزاح کے طور پر یو نیور مائنڈ، مجھے ایک سرکی کی ایک جملہ یاد آ رہا ہے، اتو لتھاں چار کتاباں پنجواں لتھا دگا، چار کتابیں کچھ نہ کیتا دگے کیتا سدھا۔ لیکن آج کل ہم نے دیکھا ہے بورڈ لگے ہوتے ہیں مار نہیں پیار۔ جزا و سزا کے اس تصور کو آپ کس طرح واضح کریں گے؟ کون جزا صحیح ہے، حوصلہ افزائی صحیح ہے، یا سزا صحیح ہے طالب علم کی اچھی تدریس کے لیے؟ دیکھیں سر، یہ جو گزشتہ زمانہ ہے، پرانا زمانہ ہے، اس میں تو تھوڑی سی شعور کی کمی تھی، اس لیے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ پڑھنے کے لیے زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے تھے۔ اس وقت تو یہ فارمولہ جو سختی والا تھا، سزا والا تھا، یہ کسی حد تک بہتر تھا، لیکن چونکہ زمانہ اپنی نفاست کی طرف رواں دواں ہے، آج کے جو طالب علم ہیں وہ بھی نفیس ہیں، آج کی جو سوسائٹی ہے اس میں بھی ایک تہذیب موجود ہے، لہذا جدید دور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسمانی سزا سے اوائڈ کرتے ہوئے، بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہی انہیں تعلیم دینی چاہیے، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے جو بچے ہیں وہ سزا کی وجہ سے سیکشن تبدیل کرنا، ادارہ چھوڑنا، کلاسز ڈراپ کرنا، اور بالآخر جو ہے وہ پڑھنے سے ناکام ہوئے۔ تو میری تو یہ رائے ہے کہ ہمیں حوصلہ افزائی کر کے پیار سے سمجھا کر بچے کو پڑھانا چاہیے، جسمانی سزا بالکل نہیں دینی چاہیے۔ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی۔ میں فقیروں سے ہی کرتا ہوں تجارت اکثر، جو ایک پیسے میں لاکھوں کی دعا دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ کلاس میں بہت غریب بچے ہوتے ہیں، ان کے پاس پینسل، پین، حتیٰ کہ شوز اور یونیفارم یہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ایک شائبہ یہ پایا جاتا ہے کہ بھائی ان کی صلاحیتیں جو ہیں اس طرح دبی کی دبی رہ جاتی ہیں، وہ صحیح طریقے سے پنپ نہیں سکتے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استاد کو کیا کرنا چاہیے، یا یہ والدین کا تو وہ اپنا کردار ادا کریں، یا گورنمنٹ کچھ اس سلسلے میں کرے تاکہ غریب بچے بھی دوسرے بچوں کے ساتھ چل سکیں؟ یہ سر آپ نے تھوڑا سا لمبا سوال کر دیا ہے، اس کے 2-3 پارٹس ہیں۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ ٹیچر کو یہ مینیج کرنا چاہیے کہ میرے پاس جتنے وسائل ہیں اسی حساب سے ہی میں بچوں کو ٹیچ کروں۔ مجھے اپنا وہ زمانہ طالب علمی یاد ہے، جب میں نرسری میں ہوتا تھا تو ہمیں دور بٹھا کر جو ہے سارے ہمارے جو ٹیسٹ ہوتے تھے وہ زمین پر لکھوا کر لیے جاتے تھے۔ اچھا جی، آپ فرش پر زمین پر نیچے لکھتے تھے؟ زمین پر لکھتے تھے، ہند سے ہیں، اردو کا ٹیسٹ ہے، جو بھی ہے وہ زمین پر لکھتے تھے، اور وہ ٹیچر جو ہے وہ ساتھ چلتا ہوا چیک کرتا جاتا تھا کہ اس نے 76 کن نے ٹھیک لکھا ہے، کنہوں نے نہیں لکھا سر۔ صحیح بات۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹیچر وسائل کے مطابق اپنے آپ کو اس وسائل کے مطابق مینیج کرے کہ کس طرح بچوں کو پڑھانا ہے۔ یہ شو بھی نہ ہو کہ یہاں کوئی امیری غریبی کا کوئی تصور ہے، سارے بچے برابر ہیں۔ صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں انہیں بھی کچھ چیزیں اون کرنی چاہیے، وہ کوشش کریں کہ جدید طریقہ تدریس کے سلسلہ میں جن چیزوں کی انتہائی ضرورت ہے، بنیادی چیزوں کی، وہ بچوں کو ضرور مہیا کریں۔
صحیح، اور جو ہماری اسٹیٹ ہے، گورنمنٹ ہے، اس کا بھی یہی کردار ہونا چاہیے، بلکہ وہ کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ کہ چند ایک ایسے انیشیٹوز لیں کہ جن سے جو غریب طبقہ کے بچے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے، تاکہ ہر بچے کو جو بنیادی تعلیم ہے اس کے حق سے اس کا حق ضرور مہیا کیا جا سکے۔ سر صحیح فرما رہے ہیں سامعین، جس ملک میں شرح خواندگی 100% نہ ہو اس وقت تک وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، اور ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے ملک کے تمام بچے پڑھے لکھے ہوں۔ صحن چمن کی مٹی کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے، اس کا ایک ایک صحرا آخر کرنا ہے گلزار ہمیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شرح خواندگی 100% ہو جی سر۔ تو ہم سب کو، ایک والد کو، ایک ٹیچر کو یا گورنمنٹ کو، کس کو فعال کردار کس نے ادا کرنا ہے اس سلسلے میں؟ یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے سر، پھر تھوڑا سا ملٹی آنسر والا جواب ہے، اس کا ملٹی آنسر ہوگا، سوال ملٹی آنسر ہے۔ جی بالکل، جو شرح خواندگی ہے اس سلسلہ اس کو امپروو کرنے کے لیے گورنمنٹ نے، میں یہ سمجھتا ہوں، اپنا سارا کردار ادا کر دیا ہے۔ ہر آبادی کے اندر کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کا تعلیمی ادارہ موجود ہے۔ صحیح، اس کے بعد ذمہ داری شروع ہوتی ہے ٹیچر کی۔ ایک سکول کے تقریباً ہر طرف کے 1 کلومیٹر کا ڈسٹینس، ہم اسے اس سکول کا انکیچمنٹ ایریا کہتے ہیں، صحیح، کہ اسی ایریا سے بچے اس سکول میں آنے ہوتے ہیں۔ صحیح، تو اس انکیچمنٹ ایریا سے وہ بچے جو داخلہ کے قابل ہوں اور وہ سکول نہ آ رہے ہوں، ان کو سکول میں لے کے آنا اور پڑھانا، یہ ٹیچر کی، معلم کی بنیادی ریسپانسبلٹی۔ صحیح، اس سے مطلب اگنورینٹ کوئی بھی ٹیچر نہیں رہ سکتا۔ تیسری بات ہے، مائنر سا رول ہے، ابھی تک ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ شعور کا فقدان ہے، تو پیرنٹس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی تھوڑی کیئر کریں اور گورنمنٹ اور جو ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں اور بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ پڑھ لکھ جائیں، اچھے شہری اور اچھے پاکستانی بنیں۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا جواب ہے جی سر جی۔ جی سر۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان میں ٹیلنٹ ہے، علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، جی نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تجھے مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ کہ ہمیں خاطر کا رزلٹ نہیں مل رہے۔ ہمارے اپنے اس علاقے کی اگر بات کی جائے، یہ کون سی ہرڈلز ہیں، ہنڈرنسز ہیں، کیا ہے کہ بچے جو ہے صحیح طریقے سے صحیح رزلٹس نہیں دے رہے ہیں، یا آپ اتفاق نہیں کرتے اس چیز سے تو آپ بری فرما دیں۔ آپ کی بات کسی حد تک درست اور مناسب ہے سر۔ تھوڑا سا یہ پورا ایئر گزر گیا ہے، تھوڑا یہ کووڈ-19 والا گیپ بھی آیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اسیسمنٹ، جسے ہم ٹیسٹ کہتے ہیں، اس پر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، صحیح، کیونکہ ہمارے ہاں سرکاری جو تعلیمی ادارے ہیں، میں چونکہ ان کے ساتھ وابستہ ہوں، تو وہاں پہ کسی بھی ٹائم ٹیبل کو بنا کر اسے پھر فالو اچھے انداز میں نہیں کیا جاتا۔ مطلب یہ اگر ڈن ہے کہ ہر ویکلی ٹیسٹ ہونا ہے تو وہ مشکل سے 1 مہینہ چلتا ہے، پھر جو ہے وہ روٹین آہستہ آہستہ ایکسپائر ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ میری اس سلسلہ میں یہ ریکویسٹ ہوگی ٹیچر کمیونٹی سے کہ جو آپ کا اسیسمنٹ ہے، بے شک ڈیلی بیسس پہ ہو، ویکلی بیسس پہ ہو یا منتھلی بیسس پہ ہو، اس میں کنسسٹنسی ہو، وہ مستقل طور پر اگر ہو تو ہمارے جو یہ ہیلدی بچے ماشاءاللہ ہمارے علاقے کے ہوتے ہیں، صحت مند بچے، تو وہ اچھے نتائج ہمیں ضرور مہیا کرتے ہیں سر۔ صحیح۔ اچھا سر، آخر میں آپ سے ایک سوال
عرض کروں گا کہ جب بچہ اچھی کامیابی حاصل کرتا ہے تو پھر سب کہتے ہیں کہ جی یہ بچے کی محنت ہے، والدین کی دعائیں ہیں، اساتذہ کی محنت ہے، وہ تینوں کو کریڈٹ ملتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ اچھے نمبر نہ لے، ناکام ہو جائے، تو پھر الزام صرف ایک ذات پر آتا ہے، آپ سمجھ چکے ہوں گے، اکثر پھر بلیم کرتے ہیں اساتذہ کو۔ تو کیا یہ کوئی ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں بچوں کی ذہانت کے حوالے سے؟ اس سلسلے میں آپ ہمیں کس طرح جو ہے رہنمائی کرنا ہے؟ جہاں تک ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی بات ہے وہ بھی اس میں سر شامل ہے۔ مالی پریشر، فنانشل پریشر وہ بھی ہو سکتا ہے، غربت بھی اس کے آڑ بن سکتی ہے۔ لیکن ویسے بچوں کی ذہانت کے حوالہ سے بہت ساری کیٹیگریز ہیں۔ فطین بچے پہلی کیٹیگری ہے اور فاتر العقل بچے یہ آخری کیٹیگری ہے۔ جس طرح اعلیٰ ذہین اس طرح کی مطلب ٹائپس ہیں، اور آخری جو درجہ ہے جو کند ذہن کی طرف جاتا ہے، آخری درجہ وہ فاتر العقل بچے ہیں۔ جس طرح ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، اسی طرح ایک ٹیچر کے پاس جو 35 بچے بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے بھی ہر بچے کا جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے وہ مختلف ہے۔ اس وجہ سے جو ہے آگے پریکٹیکل لائف میں پھر چند بچے کسی اچھی کامیاب زندگی کی طرف پہنچ جاتے ہیں اور کچھ بچے جو ہے وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں یہی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اتنا کچھ ہے۔ سر اب صحیح فرما رہے ہیں۔ میں سامعین کو یہ پیغام دوں گا کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں، قابل احترام اساتذہ کرام ہیں، وہ انفرادی توجہ دیں، بچے کی نفسیات مد نظر رکھیں۔ ہر بچہ مختلف صلاحیت رکھتا ہے، تو اگر ہر بچے پر انفرادی توجہ دی جائے، ایک بچہ ہے وہ اس میں صلاحیت ہے ایک لائن یاد کرنے کی، اس کے برعکس جو فطین بچہ ہے وہ پورا سبق یاد کرتا ہے۔ تو ہمارے اساتذہ، شاید کچھ اساتذہ ایسے ہوں کہ وہ اس بچے کو اگنور کر دیتے ہیں۔ آئی مین ٹو سے بچے کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ جو بچہ کلاس میں آ گیا ہے تو اسے ہر بچے پر توجہ ہو، تاکہ کوئی بچہ جو کلاس میں آ گیا ہے وہ زیور علم سے محروم نہ رہ جائے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے۔ جی شکریہ میں سر، سے آپ کا مشکور ہوں۔ شکریہ سر۔ تو میں سامعین کو یہ پیغام دوں گا کہ کوشش کریں گے ہم اور بھی ماہرین تعلیم کار اساتذہ کرام کو ہم بلائیں گے، مدعو کریں گے، اور وہ ہمیں اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں گے اور سامعین مستفید ہوں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچے زیادہ سے زیادہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوں، اور مختلف میتھڈز، تدریس کے طریقے، علم کی اہمیت، بچوں کی کامیابی کے لیے بہترین طریقہ کار، یہ ساری چیزیں ہم گاہے بگاہے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔